अस्सलाम वालेकुम आईकॉम पार्ट 1। आज मैं जो आपको लेक्चर देने लगी हूँ वो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हुए बारहा इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं आज आपको बताऊंगी और मंडे को मैं आपका ना टेस्ट लूँगी। जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ कल भी दोबारा आपको ये अगेन आई विल टेल यू, ठीक है। और फिर मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी, क्योंकि आपको अगर ये बातें समझ में आएंगी तो आगे आप जर्नल एंट्रीज आपको डालनी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है गुड्स और मर्चेंडाइज। हम जो अपनी बुक के अंदर ज़्यादातर लफ्ज़ पढ़ते हैं वो होता है गुड्स, ठीक है। और मर्चेंडाइज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बुक के अंदर जो है वो सिर्फ गुड्स का गुड्स का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स होती हैं वो चीज़ें जो कोई भी बिजनेसमैन ख़रीदता है बेचने के लिए, फॉर रीसेल पर्पजेज। इफ समबडी इज परचेजिंग द गुड्स फॉर रीसेल पर्पजेज, दैट इज नोन एज गुड्स, ठीक है। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि गुड्स क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर ये जो वर्ड है गुड्स, इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। इट रेफर टू द समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पजेज और एनीथिंग विच ही हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पजेज। क्या मतलब है कि अकाउंटिंग के अंदर गुड्स जो है बड़ा स्पेशल मीनिंग रखता है। और इसका मतलब क्या है, इससे क्या मुराद होती है कि कोई ऐसी चीज़ कोई ट्रेडर खरीद रहा है इस मकसद के लिए कि वो इसको बेचेगा, ठीक है। या कोई चीज़ें कोई ट्रेडर जो है कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है इस मकसद के लिए कि वो इसको बेचेगा, तो वो कहलाती हैं गुड्स, ठीक है। मसलन मैं जो हूँ अपने घर के लिए फर्नीचर लेकर आई हूँ, अपने घर के लिए फर्नीचर लेकर आई हूँ, अपने ड्राइंग रूम के लिए, अपने सिटिंग रूम के लिए, वो कहलाएगा फर्नीचर, ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि मिस्टर एक्स जो है वो बिज़नेस करता है, वो भी मेरे साथ गया है और वो फर्नीचर का बिज़नेस करता है, तो वो जो फर्नीचर ख़रीद के लाएगा वो कहलाएंगी उसकी गुड्स, क्योंकि वो जो फर्नीचर लेकर आया है, मिस्टर एक्स मेरे साथ गया था, उसने भी फर्नीचर ख़रीदा और मैंने भी फर्नीचर ख़रीदा, पर उसने जो फर्नीचर ख़रीदा वो बेचने के लिए ख़रीदा और मैंने जो फर्नीचर ख़रीदा वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा। तो मेरे घर के लिए जो फर्नीचर होगा वो कहलाएगा फर्नीचर, और वो जो फर्नीचर ख़रीद के लाएगा बेचने के लिए वो कहलाएगा गुड्स, ठीक है। समझ आ गई होगी बात कि गुड्स क्या चीज़ें होती हैं जो कोई ताजिर, कोई ट्रेडर, कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करे या कोई ताजिर कोई चीज़ खरीद के लाए बेचने के लिए, उसको हम कहते हैं वो गुड्स हैं। वो मेरी गुड्स हो सकता है, मैं जो फर्ज करें मिस्टर एक्स जो है वो फर्नीचर का बिजनेस करता है, मिस्टर वाई जो है वो कपड़े का बिजनेस करता है और मिस्टर जेड जो है वो दवाइयों का बिजनेस करते हैं। तो तीनों फ्रेंड जो हैं वो अलग अलग बिजनेस करते हैं, मगर जो चीज़ वो परचेज खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो जो चीज़ लेकर आ रहे हैं उसको हम गुड्स कहेंगे, क्योंकि वो ये चीज़ें इसलिए ला रहे हैं कि उन्होंने इनको अगेन सेल करना है, ठीक है। मैं अगर उस मिस्टर वाई से जो है वो दवाइयाँ लेकर आऊँ, मेडिसिन वाले से दवाइयाँ लेकर आऊँ, तो मेरी वो गुड्स नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उसको सेल नहीं करना, मैंने उसको कंज्यूम करना है, इस्तेमाल करना है। तो जो मिस्टर एक्स या जो भी जो बिज़नेस करता है उसके लिए जो चीज़ बेचने के लिए लाता है हम उसको कहते हैं गुड्स कहते हैं। बुक के अंदर बड़ी आसान सी एग्जांपल दी हुई है उसने आपको कि इफ़ अ ट्रेडर परचेज फर्नीचर फॉर यूज इन अ बिजनेस इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज गुड्स, बट इफ़ इट इज़ परचेज फॉर रीसेल, अगर वो बिजनेस में फर्नीचर लेकर आया, कुर्सियाँ सोफे लेकर आया अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, अपने ऑफिस को, अपनी दुकान को, तो वो तो गुड्स नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है कि जिसमें वो फर्नीचर को बेचता है तो वो भी फर्नीचर परचेज करके लाएगा, मगर वो फर्नीचर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गुड्स या मर्चेंडाइज, ठीक है।
تو جو شخص جو ہے وہ کلاتھ کا ڈیلر ہوگا تو کلاتھ ول بی گڈس ٹو دا کلاتھ ڈیلر. جو واچز بیچتا ہوگا اس کے لیے واچز ول بی دا گڈس ٹو دا واچ ڈیلر. جو بکس بیچتا ہوگا اس کے لیے بکس ول بی گڈس ٹو اے بک سیلر. اور جو اسٹیشنری بیچتا ہوگا اس کے لیے اسٹیشنری جو ہے وہ گڈس کہلائے گی. لیکن اگر آپ جو ہے اسٹیشنری خریدیں گے تو وہ اسٹیشنری ہوگی, آپ بک خریدیں گے تو وہ بک ہوگی. از اٹ کلیئر؟ نمبر 2 ہے پرچیزز. پرچیزز کیا ہوتی ہیں؟ پرچیزز وہ چیزیں ہوتی ہیں. ان اکاؤنٹنگ لینگویج دا ورڈ پرچیز ہیز اے اسپیشل میننگ وین سیلیبل گڈس آر باٹ ان اے بزنس. وہ گڈس بھی پرچیزز ہی ہیں اصل میں, لیکن کیونکہ کہیں ہم گڈس لکھتے ہیں کہیں پرچیزز لکھتے ہیں اس لیے اس نے الگ سے ایلیبوریٹ کیا. آپ دیکھیں جب میں وضاحت کروں گی نا تو دونوں کا ایک ہی مطلب نکلے گا. ان اکاؤنٹنگ دا لینگویج the word purchases has a special meaning when saleable goods are bought in a business. جب آپ بیچنے کے لیے جو چیزیں بزنس میں لے کر آتے ہیں it is said to that purchases have been made. ہم کہیں گے جی میں نے پرچیزز کی ہیں. اب میں جو وہ دوائیاں خرید کے لائی ہوں پر میں کہوں گی میں نے پرچیزز کی کیونکہ وہ دوائیاں میں نے بیچنی ہیں. وہ میری گڈس بھی کہلاتی ہیں, ہم گڈس بھی استعمال کرتے ہیں اور پرچیزز بھی. مگر جب آپ آگے پڑھیں گی تو اس میں ہم لفظ زیادہ تر گڈس کی جگہ مرچنڈائز کی جگہ پرچیز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ٹو اے کلاتھ ڈیلر whenever cloth is purchased it will not be necessary to mention that the cloth has been purchased. جو کپڑا بیچنے والا بندہ ہے نا وہ اگر ہم فرض کریں 3 پارٹنر ہیں اے بی سی. اے جو ہے وہ فرض کریں کہ کلاتھ بیچتا ہے, بی جو ہے وہ جوتے بیچتا ہے اور سی جو ہے وہ میڈیسن کا کاروبار کرتا ہے. تو تینوں جب اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ کہے گا آج اے والا کہے گا جس نے خریدے ہیں کلاتھس خریدے ہیں وہ کہے گا جی میری آج کی پرچیزز اتنی. وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کپڑے خریدے ہیں. دوسرا یہ نہیں کہے گا میں نے جوتے خریدے ہیں, وہ کہے گا میری پرچیزز اتنی کی. پرچیز جب وہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گڈز ہیں یعنی کہ وہ بیچنے کے لیے لائے ہیں اور ان سے وہ منافع کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کراتی ہیں آپ کی پرچیزز. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مجھے امید ہے. پھر بھی بچوں سمجھ نہیں آئے گی تو وی ول ڈسکس آن منڈے. ٹھیک ہے. منڈے کو ہم کوشچننگ ڈے رکھ لیں گے. یو پیپل کین آسک دا کوشچن ود می. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے جو بھی آپ کو سمجھ آیا ہے, غلط سمجھ آیا ہے, صحیح سمجھ آیا ہے, آپ مجھے بتائیں گے. میں آپ سے پوچھوں گی, آپ مجھے بتائیں گے تاکہ مجھے ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے بات کو کس حد تک سمجھ لیا. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو بچے اپنی ان باتوں کو سمجھ کے اپنی ایک اسٹرانگ بنیاد بناتے ہیں نا تو بیس اگر اسٹرانگ ہو نا تو آپ آگے بڑی آسانی سے سمجھتے جاتے ہیں. آرام آرام سے آپ کو میں پڑھاتی ہوں. شروع میں بہت آہستہ پڑھاتی ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیں. پھر ہم آگے تھوڑی سی اسپیڈ اپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آگے چلتے ہیں. اب یہ جو پرچیزز ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو 2 طرح سے خرید سکتے ہیں. کس طرح؟ کون سے 2 طریقے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یا تو ہم کیش دے کے کوئی چیز خرید لیں, یا دوسرا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس ہم ادھار خریدیں. ٹھیک ہے. یا ہم چیزوں کو کیش پہ خرید سکتے ہیں یا ہم ادھار خرید سکتے ہیں. تو جب ہم کیش پہ چیزیں خریدتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیش پرچیز. فرض کریں میں نے جو ہے وہ 100 جوڑی جوتے پرچیز کیے بیچنے کے لیے. اب جو بھی میں بات کروں گی نا وہ بزنس کے حوالے سے کروں گی. یہ نہیں میں کہوں گی میں نے جوتے خریدے عید کے لیے. نہیں, میں نے جوتے خریدے بیکاز آئی ایم اے بزنس لیڈی, سو آئی پرچیز دا شوز اینڈ آئی ول نیور ٹیل یو دیٹ آئی پرچیز دا شوز. آئی ول سے مائی پرچیزز آر آف 100 شوز, 100 یونٹ. شوز نہیں کہوں گی کیونکہ پرچیز کا مطلب کیا ہے, میں نے یہ بیچنے کے لیے خرید. شوز کہہ دیے تو بات غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خریدے جوتے ہی ہیں میں نے. تو یہ جو پرچیزز ہوئی ہیں ان کو ہم نے سیل کرنے, پرچیز جو کرتے ہیں ہم وہ سیل کرنے کے لیے کرتے ہیں.
تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پرچیزز جو ہیں وہ دو طرح سے ہم کرتے ہیں, ایک کیش پر کرتے ہیں اور ایک آن کریڈٹ یعنی ادھار کرتے ہیں. پہلے کیش کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز خرید کے لائے ہیں, پرچیز کر کے لائے ہیں سیل کرنے کے لیے, تو وہ کیش دے کر لائے ہیں, کیش دے کے آپ نے چیزیں اٹھائی ہیں تو وہ کیش پرچیزز کہلائیں گے. اگر آپ نے ادھار اٹھائی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کریڈٹ پرچیز, یا دوسرا نام ہے اس کا پرچیز آن اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کیش دے کے چیزیں پرچیز کرتے ہیں بزنس کے لیے تو وہ کہلاتی ہیں کیش پرچیزز, اور اگر آپ چیزیں جو ہے وہ لاتے ہیں پرچیزز کرتے ہیں چیزیں اور وہ ادھار کرتے ہیں تو اس کو ہم نے دو ناموں سے بولتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں یا پرچیز آن اکاؤنٹ کہتے ہیں. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ادھار پرچیزز. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 5 پرچیز ریٹرن, اور اس کا دوسرا نام ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ. پرچیز ریٹرن کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز پرچیز کر کے لائیں بزنس کے لیے, بیچنے کے لیے, تو پھر آپ اس کو چیک بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہ ہو. مثلا آپ کپڑا لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے تو آپ کپڑے کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی رنگ اڑا ہوا نہ ہو, کوئی پھٹے ہوئے سوٹ نہ ہو, یا کوئی یہ نہ ہو کہ کسی کی جو ہے وہ ٹراؤزر نہ ہو, اس طرح کی باتیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 100 فرض کریں آپ جو ہیں وہ پرچیزز کی ہیں, آپ نے 100 سوٹس کی پرچیزز کی ہیں, تو وہ پرچیزز جو ہیں ان میں سے 2 سوٹ جو ہیں وہ آپ کے خراب نکلے تو وہ آپ واپس کریں گے ڈیلر کو, تو آپ اس کو کہیں گے پرچیز ریٹرن. یعنی جو پرچیز ہم نے کی تھی اس میں سے جو چیزیں ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سیمپل ہیں یا کوئی اس کے اندر خرابی ہے تو اس کو ہم واپس کر دیں گے, وہ کہلائیں گی پرچیز ریٹرن. یا اس کا آپ دیکھیں جب آپ لے کر آئے تھے اپنی دکان پہ, اپنی آپ نے جو آپ کا آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر رکھے تھے, اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے 2 خراب ہیں تو ان کو باہر نکال دیں گے یعنی واپس بھیج دیں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن آؤٹ ورڈ. ریٹرن آؤٹ ورڈ, آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو آپ اپنے آؤٹ لیٹ سے, تو ہم کہتے ہیں اس کو ریٹرن آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہو گیا. یعنی پرچیز ریٹرن کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریٹرن آؤٹ ورڈ. اس کے بعد نمبر 6 ہے پرچیز ڈسکاؤنٹ. اب پرچیز کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا. پرچیز ڈسکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ پرچیز ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, ایک بڑے پیمانے پر خریدتے ہیں. دیکھیں ہم ویسے بھی نارملی کپڑے لینے جب جاتے تھے پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ پٹھانوں سے بھی کپڑے لے لیتے تھے, اور دوسری اب تو آپ جو ہے وہ برانڈ کے کپڑے لیتے ہیں, ان کے اندر تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا سوائے اس وقت جب انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہو. تو یہ ہم نارمل بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ بڑے پیمانے پہ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ڈیلر ہے وہ آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ڈسکاؤنٹ آپ کو دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرچیز ڈسکاؤنٹ. اگر آپ خرید رہے ہیں اور خریدنے پر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو وہ کہلاتا ہے پرچیز ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے, یہ پرچیز ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی انکم ہوتی ہے ایک طرح سے. کیسے کہ آپ فرض کریں 100 سوٹ آپ نے خریدے, ہر سوٹ کے اوپر اس نے آپ کو 10 روپے چھوڑ دیے, تو آپ کو کتنے روپے آپ کی جیب میں واپس آ گئے؟ 1000 روپے, ہے نا. 1000 روپے آپ کی جیب میں واپس آ گئے تو آپ کی انکم ہوگی. ورنہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ نہ دیتا تو یہ تو سارے پیسے اس کے پاس چلے جانے تھے. تو پرچیز ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ پرچیز پر ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح پہلے نمبر 8 میں آپ کو بتاتی ہوں سیل کیا ہوتا ہے. سیل ہوتا ہے جو چیز آپ پرچیز کرتے ہو نا اس کو آپ سیل کر دیتے ہو. آپ لاتے ہی اس مقصد کے لیے ہو, بزنس میں چیزیں اس لیے پرچیز کرتے ہو کہ آپ نے ان کو سیل کرنی ہے. اور سیل کا مقصد کیا ہے؟ سیل وی نو دیٹ دا گڈس آر پرچیز فار سیلنگ پرپزز. ٹھیک ہے نا, یہی میں نے بات آپ کو بتائی کہ وین دیز گڈس آر سولڈ ٹو دا کسٹمر ایٹ اے اسپیسیفک پرائز اٹ از سیڈ دیٹ دا سیل ہیو بین میڈ. آپ ایک خاص قیمت کے اوپر جب یہ سیل کرتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیل ہو رہی ہے اب ہماری. فار ایگزامپل وی پرچیز گڈس ورتھ ₹5000. ٹھیک ہے نا, ہم نے کچھ چیزیں خریدی ہیں 5000 کی جو ہماری پرچیزز ہیں. سمجھ گیا نا کیا ہے پرچیزز ہیں؟ پرچیزز مطلب آپ نے ان کو بیچنا ہے, بزنس میں لے کر آئیں. سپوز دیز گڈس ہیو بین سولڈ ایٹ اے پرائز آف ₹6000. 5000 کی آپ نے خریدی ہے تو آپ کیا اس کو 5000 کی بیچو گے؟
یا آپ اس کو 4000 کی بیچو گے؟ نہیں، بزنس کرنے میں آپ نے پروفٹ ارن کرنا ہے، تو آپ 5000 کی چیز کو 6000 یا اس سے زیادہ میں بیچو گے، وہ کہلائے گی 6000، جو آپ نے 6000 میں بیچی ہیں وہ کہلائے گی 6000 آپ کی سیل. ٹھیک ہے. سو دا گڈس آر سولڈ، دس گڈس آر سولڈ از کالڈ سیل. اس کو ہم کہتے ہیں سیل. سیل کس کی ہوتی ہے؟ پرچیز کی. پرچیز کیا چیز ہے؟ وہ گڈس ہیں جو ہم بزنس میں بیچنے کے لیے لائیں. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں نے کیا لکھا تھا نمبر 7 پہ؟ سیل ڈسکاؤنٹ. جیسے پرچیز ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح سیل پر بھی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ کسی سے چیز خریدتے ہیں تو آپ پرچیز پر ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں، آپ کی جیب میں آ جاتے ہیں پیسے. اب آپ جب کسی کو بیچ رہے ہوتے ہیں چیز، تو وہ بھی تو آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے نا. تو جب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بزنس آپ پڑھیں گے نا، تو اگر میں کہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے میں خود بزنس مین اور سیل آپ کر رہے ہیں، پرچیز آپ کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یعنی یہاں 2 پارٹیز ہیں نا، سیل کر رہی ہیں آپ اور ایک کوئی خرید رہا ہے، تو آپ سیل کرنے والے کی بات کریں گے. جب آپ پرچیز کی بات کرتی ہیں تو پھر آپ پرچیزر بن جائیں گے. جب آپ سیل کرتی ہیں تو آپ سیلر بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جب آپ سیل کرتے ہیں تو دوسرا بندہ آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے، پھر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اس کا 100 روپے کا سوٹ آپ جو ہے وہ 90 روپے میں دے دیتے ہیں، تو 10 روپے کا آپ کو لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے پروفٹ ہو رہا ہے، آپ اب نارمل پروفٹ کما رہے ہیں، لیکن اگر 100 ہی روپے کا سوٹ دیتے تو یہ 10 روپے کا لاس نہ ہوتا. لیکن یہ ایک منیمم سا لاس ہوتا ہے ٹو موٹیویٹ دا پیپل ٹو پرچیز دا گڈس ٹو دیئر شاپ. ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دکان سے، ہمارے آؤٹ لیٹ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ چیزیں خریدیں، کپڑے خریدیں، وٹس ایور. سو دیز آر دا 8 پوائنٹس. اور ایک دن میں اتنے ہی پوائنٹ پڑھاتی ہوں، اس لیے اتنے پوائنٹ پڑھاتی ہوں کہ آپ کے دماغ کے اندر اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھ آ جائیں. آئی ول ریپیٹ اگین ان دا 24 جولائی. ابھی بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں. اور دیکھیں آپ کے پاس بڑی اچھی فیسلٹی ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا دوبارہ لیکچر کھولیں اور دوبارہ سن لیں، ہے نا. یہ تو بیسٹ اپرچونیٹی ہے. اچھا، تو میں آپ کو دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کر دوں کہ سم ٹرمنالوجی وچ وی ول یوز ڈیورنگ دی کوسچنس، ڈیورنگ دا پرابلم وین وی ول سالو. سو یو شوڈ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز پوائنٹس. نمبر 1 از دا گڈس اور مرچنڈائز. گڈس کیا چیزیں ہیں؟ گڈس وہ چیزیں ہیں کہ اٹ ہیز این اسپیشل میننگ ان اکاؤنٹنگ اینڈ اٹ ریفر ٹو سم تھنگ وچ ہیز بین پرچیز بائی اے ٹریڈر فار ری سیل پرپزز or anything which has been manufactured for selling purposes are known as goods or merchandise. Second, purchases. یہ goods ہی ہیں، ان کو ہم purchases بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. mostly we will use this word purchases. تو ہم یہ کہیں گے اگر میں جو ہوں وہ دوائیوں کا کاروبار کرتی ہوں اور آپ جو ہیں وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور ہم دونوں فرینڈ ہیں، ہم جب بیٹھیں گے تو آپ کہیں گی جی میں نے آج 1 لاکھ کی پرچیزز کی، اور میں کہوں گی میں نے آج 50,000 کی پرچیزز کی. تو ہم دونوں یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے جو ہے وہ کپڑا خریدا ہے اور آپ نے دوائیاں خریدی، مطلب جو بھی ہمارا بزنس ہے اس چیز کا ہم نام نہیں لیں گے. پتہ ہوگا کہ یہ ہم نے کیونکہ بیچنے کے لیے خریدنی، دونوں کا مقصد یہی ہے بیچنا، دونوں بزنس کر رہے ہیں. پھر پرچیز میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کیش پرچیز ہوتی ہے اور ایک کریڈٹ پرچیز ہوتی ہے. کیش پرچیز کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی چیز خریدیں اور اس پہ کیش دے دیں تو وہ کیش پرچیز ہوتی ہے. اور کریڈٹ پرچیز کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب ہم کوئی چیز خریدیں اور ادھار خرید لیں تو اس کو ہم کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام جو ہے پرچیز آن اکاؤنٹ بھی کہیں پر آ جائے گا لکھا ہوا. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد 3rd بات میں نے جو آپ کو ٹرمنالوجی بتائی ہے وہ پرچیز ریٹرن ہے. آپ کوئی چیز پرچیز کر کے لائیں ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا اکارڈنگ ٹو دا سیمپل نہیں ہے تو آپ اس کو واپس کر دو گے. جب واپس کرنے کا ہم کہیں گے پرچیز ریٹرن. یہ تو آسان سی انگریزی ہے لیکن کہیں سوالوں میں لکھا ہوتا ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ.
ریٹرن آؤٹ ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ پرچیز ریٹرن، یعنی آپ نے پرچیز کی ہوئی چیز واپس کر دی۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے آپ کا پرچیز ڈسکاؤنٹ۔ جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں سیل کرنے کے لیے تو اس کے اوپر آپ کو، جب آپ بڑی مقدار میں خریدتے ہیں تو جو سیلر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ہول سیلر ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے۔ وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ پرچیز ڈسکاؤنٹ کہلاتا ہے، اور وہ اصل میں آپ کی انکم ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے 1000 کی آپ کو اگزامپل دی کہ ہر سوٹ پہ 10 روپے کم کر دے وہ، اور آپ کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ 100 سوٹ لیے ہیں تو ہر سوٹ پہ 10 روپے کم ہوئے تو 100 ضرب 10 1000 روپے آپ کی جیب میں چلے جائیں گے، آپ کی آمدنی ہوگی ڈسکاؤنٹ پر۔ اسی طرح سیل کیا چیز ہوتی ہے؟ سیل وہی جو پرچیز آپ نے کی ہے نا، اسی کو آپ بیچتے ہو۔ یعنی اگر آپ نے 5000 کی چیز پرچیز کی تو اس کو آپ 6000 میں بیچتے ہو، آپ اس کو 5500 میں بیچتے ہو، پر اس کو 4000 میں نہیں بیچتے، کیونکہ آپ تو پروفٹ کا، بزنس کا مطلب کیا؟ ٹو ارن پروفٹ۔ آپ جتنے بھی چیپٹر پڑھیں گے نا ان میں آپ دیکھیں گے کہ پروفٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پروفٹ کمانے کی بات کرتے ہیں تو 5000 کی چیز جو ہے وہ 6000 میں آپ کر لیں گے، بیچیں گے۔ 1 منٹ بچوں ذرا ہولڈ کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم سیل کس کو کرتے ہیں؟ جو پرچیزز ہم نے کی ہوتی ہیں اور اس سے ہم منافع کماتے ہیں۔ سیل ڈسکاؤنٹ کے، اب جیسے آپ پرچیز کرتے ہو تو آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے نا، اسی طرح جب آپ سیل کرتے ہیں اپنی دکان کی چیزوں کو تو اس پر آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، تو وہ جو آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں وہ آپ کا لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کو ہم کل ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے، اور منڈے کو جو ہے وہ آپ کا کوسچننگ ڈے ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آئی ول آسک آل دا تھنگس فرام یو پیپل۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، وش یو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔